प्रोग्राम दुराहा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही बुज़ुर्ग मोहतरम प्रोफेसर इमानुएल मुमताज़ साहब, जिनसे बातचीत होती रहेगी। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद है हमारी ऑडियंस, जिनके सवालात हम लेते रहेंगे और बातचीत चलती रहेगी। नाज़रीन, हमेशा की तरह आज फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज के प्रोग्राम के लिए एक ख़ास इंस्ट्रक्शन मैं देना चाहूँगी कि ज़रूर अपनी कॉपी अपनी पेंसिल लेके बैठें, क्योंकि आज हम बहुत सी ऐसी चीज़ें सीखने जा रहे हैं जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे अप्लाई कर सकते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी मैं आपसे पूछ के कि आपका ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा। ये वो सवाल है, ये वो चीज़ है जो आँख खुलते साथ ही अब हम, चाहे फ़ोन हो, चाहे वो अखबार हो, चाहे सोशल मीडिया पे हम यूज़ कर रहे हो, हम सबसे पहले कोशिश होती है कि आँख खोलते साथ देखें कि आज के हॉरोस्कोप में, आज के ज़ोडिएक साइन में, आज के स्टार में हमारे लिए क्या गाइडेंस है, क्या इंस्ट्रक्शन दी गई है। एक बढ़ता हुआ ट्रेंड देख रहे हैं हम, एक डिपेंडेंसी, इंटरेस्ट लोगों का बढ़ता जा रहा है ये पता करने में कि उनका दिन कैसा गुजरेगा, उनका हफ्ता कैसा गुजरेगा। छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं और नए फ्रेंड्स बनाते हैं तो वो पहला सवाल ये पूछते हैं कि अच्छा आपकी बर्थडे कब होती है। बर्थडे का पूछते साथ ही अगला सवाल वो ये पूछते अच्छा आपका स्टार कौन सा है। फिर साथ ही वो 10 बातें और उसके साथ करते हैं कि अच्छा इस स्टार में ये होता है, इस स्टार में ऐसा होता है, कंपैटिबिलिटी इसके साथ होती है, इसमें ये चीज़ पसंद की जाती है, इसमें ये चीज़ पसंद नहीं की जाती। आज हम बात करेंगे इन्हीं सारी बातों पे और इसके साथ और बहुत सी इंटरेस्टिंग बातों पे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सर, आप ये बताइए, जैसा अभी मैंने जिक्र किया कि एक बढ़ता हुआ ट्रेंड हम देख रहे हैं हॉरोस्कोप्स का, ज़ोडिएक साइंस का, तो ये बताइए कि इसका क्या असर पड़ रहा है हमारी नौजवान नस्ल पे, हमारे मुआशरे पे, क्योंकि ये सिर्फ बच्चों में ही नहीं है, नौजवानों में हमने बहुत ज़्यादा देखा है। हमने इवन जो थोड़ी एज के लोग हैं उनमें हमने देखा है कि हर कोई ही बहुत शौक से पढ़ता है और पूरा दिन गौर करता रहता है और उससे रिलेट करने की कोशिश कर रहा होता है कि अच्छा आज मैंने ये देखा था कि कारोबार में थोड़ा सा परेशानी रहेगी, या इस चीज़ को अवॉइड करें या इस चीज़ को करें, तो हम पूरा दिन अपना उसी सोच में और उसी के साथ रिलेट करते गुजार देते हैं। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? हॉरोस्कोप या दिन कैसे गुजरेगा या ये हफ्ता कैसे रहेगा, पूरी दुनिया में इस पर बड़ी रिसर्च हुई है, इस पर बाकायदा बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई हैं। माहिरीन ने इस पर अपनी काफ़ी तजर्बा इस्तेमाल किया है और तजर्बा हासिल किया है। उनके अब तर्जुमे उर्दू में होके हमारे मैगज़ीन्स में छपते हैं, बाकायदगी से छपते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उनके क़ारीन बहुत सारे हैं, उनकी छुट्टी नहीं होती। कोई और मौज़ूआत छोड़ दे तो छोड़ दे, लेकिन आपका यह हफ़्ता कैसे रहेगा ये वाला हिस्सा नहीं छोड़ा जाता। और रसाले की शायद सेल कम हो जाती है। अभी आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना कि इंडिपेंडेंसी जो है वो बढ़ रही है, और ये एक बहुत बड़ी इंसानी तौर पर या दीनी तौर पर एक बड़ा कमज़ोर पहलू है जिसकी निशानदेही कर रही है। अगर ये दीवानगी का आलम है कि सुबह उठते ही रिसाला देखना कि जी मेरा दिन कैसा गुजरेगा, ये तो बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी है अपने मालिक खुदा के साथ। बिल्कुल, बिल्कुल। जिसने पैदा किया है, जो हमारे दिन रात का मालिक है, हमारी जान का मालिक है, उसके साथ बड़ी हम ज़्यादती कर रहे हैं। क्यों नहीं हम दिन को नहा धो के तैयार हो के रोटी पानी का नाश्ता करने से पहले खुदा के कलाम का नाश्ता करें, बिल्कुल। उसके साथ रफ़ाकत रखें और उस मालिक के हाथ में अपना सारा दिन दे दें, और फिर देखें कैसे आराम से और कैसे शानदार तरीके से गुजरता है। इंसान के ख़यालात जिन्होंने रिसर्च किया वो इंसानों ने लिखी हैं। ठीक है, उनका बहुत तजर्बा है, उनका बहुत इल्म है, और उनका उतना इल्म नहीं है जितना हमारे मालिक खुदा का इल्म है। इसलिए इस चीज़ की बजाय कि हम किताबें पढ़ पढ़ के, रिसाले पढ़ पढ़ के अपने दिन का हालात के हाल मालूम करें, हम क्यों नहीं अपने खुदावंद के हज़ूर सजदा रेज़ होते और उसके हज़ूर पूछिए या उसकी दरख्वास्त कीजिए कि मालिक आज का सारा दिन मैं तेरे हाले करता हूँ, सलामती तेरी तरफ से हो। तो ये इंडिपेंडेंट होने वाली बात है, खुदा से दूर भागने वाली बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने खुदा के साथ अपने दिन का आगाज़ करें।
یہاں تک کہ اپنے خدا کے ساتھ اپنی رات کا آغاز کریں، اور پھر دیکھیں خدا ہم کیسے خوبصورت خیالات دیتا ہے، پھر دیکھیں خدا ہم کیسے خوبصورت خواب دیتا ہے آپ کو۔ بالکل، بلکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہیومن ریلیشنز بھی اب اسی بات پہ ڈپینڈ کرنے لگے ہیں، کیونکہ اس میں جب یہ لکھا ہوتا ہے زوڈیاک سائنز میں کہ آج فار ایگزامپل کہ جیمنائی جو ہیں وہ ان کا کوئی خاص رہے گا اسکارپیو کے ساتھ، یا تو وہ ریلیٹ کرتے کرتے میں اگر گھر میں کوئی ممبر ہے یا کوئی فرینڈ کلوز ہے تو ہم یا تو تعلقات کئی دفعہ بہت زیادہ خراب کر لیتے ہیں، یا وہ چیزیں مائنڈ میں رکھنے کی وجہ سے اپنے آس پاس کا سارا ماحول ہم اس کے حساب سے بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب تو یہاں تک عالم ہے کہ فون جو اسمارٹ فونز آئے ہیں ان میں ایپس ہیں ہاروسکوپس کے سارے، تو وہ آنکھ کھلتی بعد میں ہے، فون کی نوٹیفیکیشن پہلے چیک کی جاتی ہے کیونکہ آج کے دن میں ہمارے لیے یہ انسٹرکشن دی گئی ہے، اور جاننے انجانے میں ہم اپنی ساری دن کی روٹین جو ہے، اپنے سارا چاہے وہ پڑھائی ہے، چاہے کاروبار ہے، چاہے وہ ہمارے ریلیشنز ہیں، ہم سارا کا سارا اسی پہ ڈپینڈ کرتے ہوئے اسی کی نظر کر دیتے ہیں۔ بڑی خوبصورت بات کی آپ نے کہ ہمیں اپنی یہ جو اپنا نیا دن جو خدا ہماری زندگی میں دے رہا ہے وہ ایک گفٹ ہے، یس، وہ گفٹ ہے، اور وہ ہم اس کے لیے انفیکٹ آنسریبل بھی ہیں خدا کو اپنے سارے ایکشنز کے لیے، اپنے سارے کاموں کے لیے۔ تو وہی اپنا دن ہم خداوند کے ہاتھوں میں دے کے اور جو چاہ رہے ہیں وہ بھی اس کو بتا کے ہم وہ بہتر دن گزار سکتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو اور سب سننے والوں کو بھی میں چاہوں گا کہ یہ بات یاد رکھیں، ہمارے خدا جیسی محبت کوئی نہیں کرتا۔ اس نے اپنی شکل پہ شبیہ پہ ہمیں بنا کے، اپنے جیسا بنا کے بڑی خوبصورت ہمیں رشتے کے ساتھ جوڑ لیا، اور اس کی محبت کی انتہا دیکھیں کہ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی شخص تباہ ہو جائے۔ انبیاء کی ایک بڑی تعداد بھیجی کہ ان کو ہدایت دیں، ان کو سکھائیں۔ خداوند نے اپنا کلام، ہدایت، روشنی دے کر بھیجی، کسی اور کے لیے نہیں، جانوروں کے لیے نہیں بھیجی، ہمارے لیے۔ اور ایسے ہی وہ ہمارے دن کا مالک ہے، اور ایسے ہی ہماری رات کا مالک ہے، ایسی ہماری زندگی کا مالک ہے، ہمارے خیالوں کا مالک ہے، ہماری سوچوں کا مالک ہے۔ یہ جو ایپس کی بات کی آپ نے، دیکھیں خداوند نے جب اپنا پیغام کسی کے پاس بھیجنا ہوتا تھا نا تو اس کے اپنے سورسز تھے، لائک انبیاء بھیجنا، فرشتوں کے ذریعے بھیجنا، خوابوں کے ذریعے بھیجنا، رویا دینا، ویژنز دینا، یہ اس کے اپنے سورسز ہیں، خدا کے سورسز ہیں جب وہ انسان کو واضح کرنا چاہتے ہیں۔ اب جتنے بھی یہ جو ایپس اور ہاروسکوپس اور یہ جتنے، ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ بڑے تجربہ کار لوگ ہیں، بڑا علم ان کے پاس، پر یہ سارے انسانی دماغ کا علم ہے، یہ خدائی دماغ کا علم نہیں ہے۔ اور اس انسانی دماغ نے کیا کیا انوینشنز کی ہیں، اور ان انوینشن نے کیا کیا تباہیاں لائی کی ہیں دنیا میں، تو کیا ہم نے کبھی ان پر غور کیا جو ہم ان پر اتنا ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ جو میرا آج دن کیسا گزرے گا، ایک لمحہ میرا کیسا گزرے گا؟ دیٹ از رانگ۔ میں کہہ رہا ہوں، کوئی مجھ سے جو بھی بات کرنا چاہے کر سکتے، کیونکہ میں اپنے رب کا بندہ ہوں، اور میں اپنے خدا کا بندہ ہوں، میں اس پہ ایمان رکھتا ہوں۔ وہ میرے دن رات کا مالک ہے، وہ میری زندگی کا مالک ہے، وہ میرے دکھ سکھ کا مالک ہے، اور میں تو کبھی بھی نہیں اس طرف جاتا، اور ہم یہ تعلیم بھی نہیں دیں گے کہ اس طرف جائے۔ اس کے پاس جائیں جو ساری چیزوں کا مالک ہے، اور جو ہمارا ہم جس کے ہاتھوں کی تخلیق ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ہم یہ جو بڑھتا ہوا ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں جو کہ صرف ایک طبقے میں نہیں ہے، بچوں میں بھی ہے، نوجوانوں میں بھی ہے، بزرگوں میں بھی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جس وقت ہم کنیکٹ کر لیتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل ہاروسکوپ میں کچھ لکھا تھا اور وہ بائی چانس وہ چیز ہو جاتی ہے، تو ہمارا اعتقاد اس سائڈ پہ بڑھ جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ دیکھا ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا، ہمیں تو صبح پڑھا تھا میں نے اور وہی ہو گیا۔ کئی دفعہ ہم چونکہ خود بیک آف دا مائنڈ ہم نے وہ چیز سوچی ہوتی ہے تو ہمارے ایکشنز ہی اس طرف کو ہمیں لے کے جا رہے ہوتے ہیں کہ ہم میک شور کرتے ہیں کہ وہ چیز آج کی ڈیٹ میں ہو، اور جب وہ ہو جاتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ دیکھا یہ تو ہو گئی۔ تو اس طرح ہمارا اس کے ساتھ کنیکشن بڑھ رہا ہوتا ہے، اور ہوتے ہوتے یہ ہوتا ہے کہ ہم جو بے اعتقادی ہے اس کی طرف زیادہ بڑھتے جا رہے ہوتے ہیں، اور ایونچولی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ شہر میں نکل کے دیکھیں تو ہر دیوار پہ آپ کو دکھے گا کہ اپنی تمام خواہشات کی تکمیل کے لیے رجوع کریں بابا سو اینڈ سو سے، بابا یہ اور یہ، بنگالی جادو کے ماہر، کالے جادو کے ماہر،
کالے جادو کی کاٹ پلٹ کے ماہر. تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ ہوتے ہوتے جب ہمارا ان چیزوں پہ ڈپینڈنسی بڑھ رہی ہوتی ہے, ایک کنیکشن بڑھ رہا ہوتا ہے, ہمارے دماغ میں وہ ہوتی ہیں, تو ایونچولی ہم اس طرف کو زیادہ آ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا مائنڈ اس طرف کو بھی کنیکٹ ہونے لگ جاتا ہے. ہم سوچنے لگ جاتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے, اگر کوئی خواہش کی تکمیل ہو سکتی ہے تو ہم اس طرف کو بھی دھیان دینے لگ جاتے ہیں. تو سر آپ مجھے یہ بتائیے کہ جادو کیا ہوتا ہے اور کس طرح یہ ہماری زندگی پہ اثر انداز ہوتا ہے؟ جادو کے کئی نام ہیں اور ان میں سے جو بڑا عام ہے وہ کالا علم ہے. تو جس کا ترجمہ ہی اس طرح کیا ہے کہ یہ کالا علم ہے, تو گویا کہ اس کی نیگیٹیوٹی تو اس کے نام سے شروع ہوتی ہے. وہ علم جو انسان کا ایجاد کردہ اور انسان کی پروموشن کو انسان اس کو پروموٹ کرتا ہے اپنے انٹرسٹس کے لیے, خدا پر ڈیپینڈنسی کم کرتا ہے جو علم, ایسے علم کو ہم جادو کہتے ہیں. انسان کو ورگلال دیتا ہے یہ علم, حقیقی راہ سے جو سچی راہ ہے, راہ اور حق اور زندگی ہے جو, اس سے وہ دور لے جائے اور انسان کو انسان پہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دے. ایسے علم کو ہم جادو کہتے ہیں. سر اس کا آغاز کب سے ہوا؟ اس کا آغاز تو شروع سے ہی ہے. جیسے ہی خدا نے ابلیس کو, یا دوسرے لفظوں میں جو لوسیفر تھا, جو صبح کا ستارہ تھا, جب اس نے خداوند کی تابع داری چھوڑ دی اور خدا جیسا بننے کی کوشش کی, اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری فرشتگان شامل ہو گئے. خدا کو یہ بات پسند نہیں آئی, اس کو زمین پر گرا دیا اور ایک وقت مقرر کر دیا کہ اتنے سالوں تک, اتنی مدت تک تو رہے گا. اب وہ دنیا میں اپنا کام کرتا ہے. سب سے پہلا اس کا وار یا جادوئی چیز وہ اس وقت شروع ہوئی جب خدا نے حکم دیا آدم اور حوا کو کہ اس باغ میں رہو, مزے کرو, سب کچھ آپ کے لیے ہے, لیکن ایک درخت ہے جو بالکل بیچ میں لگایا گیا, اس کا پھل نہیں کھانا. حکم تھا, یہ حکم تھا کہ اس کو نہیں کھانا. سانپ کی شکل میں ابلیس آ گیا اور پھر اس نے خدا کی باتوں کی نفی کرنا شروع کر دی. تو گویا کہ یوں سمجھے کہ جادوئی علم کو ہم کہہ سکتے ہیں خدا کے احکامات کی نفی کا جو علم ہے وہ جادو ہے. اس نے کہا جی کیا واقعی خدا نے آپ کو کہا ہے کہ اس کا پھل نہیں کھانا؟ حوا نے کہا ہاں جی. تو اس نے کہا نہیں, ایسا نہیں ہے, آپ کھا کے تو دیکھیں, آپ اس کو پھل کو کھائیں گے تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی, اور خدا نہیں چاہتا ہے کہ آپ کی آنکھیں کھلیں. سو وہاں وہ نہ کنٹراڈکٹ کرتا ہے, خدا کے حکم کو کنٹراڈکٹ کرتا ہے اور کہتا ہے نہیں خدا ایسا ہے, خدا نے جو کہا نا ٹھیک نہیں کہا. وہ نہیں چاہتا ہے کہ آپ کی آنکھیں کھل, آپ کھا کے تو دیکھیں. پھر لکھا ہوا ہے کہ جب وہ گفتگو جاری تھی نا, تو آخر پھر اس نے حوا نے ایک آنکھ بھر کے دیکھا اس پھل کو, اور اس کا دیکھنا ہی غضب ہو گیا. کیوں غضب ہو گیا؟ چونکہ اس نے ابلیس کی باتوں میں آ گئی, اس کو مان لیا اور اپنے مالک کی حکم کو بھول گئی. اس لیے جتنی یہ گفتگو ہم نے کی ہے نا ابھی تک, خدا سے کے حکم سے مڑنے کا نام وہ کالا علم ہے. خدا کے احکامات کی تابع داری نہ کرنا, انسان کے بنائے ہوئے یا ابلیس کے بنائے ہوئے قوانین پر زیادہ توجہ دینا, یہ عمل جادوئی عمل میں چلا جاتا ہے. اور پھر جو آگے پوری کہانی ہے پھر ہم سب جانتے ہیں, جس کو کہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں. خدا کے کلام سے نہیں پھرنا, اس کے حکم سے نہیں پھرنا. یہ آپ کو ضرور, آپ تابع داری کریں خدا کے حکم کی, وہ آپ پر مہربان رہے گا, آپ کو جادوئی علم کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, کیونکہ وہ آپ کی ضرورتوں کو پورا کرے گا, آپ کے جسم کو صحت دے گا, زندگی دے گا, آپ کے گھر کے معاملات کو ٹھیک رکھے گا. ضرورت ہی نہیں رہے گی. ضرورت ہی نہیں رہے گی. بالکل. یہ تو ان کے لیے علم ایجاد ہو گیا جو خدا کے احکامات کو ترک کرتے اور ابلیس کے حکم کو پھر ماننا شروع کر دیں, وہیں پرابلم شروع ہوتی. بہت خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ناظرین, ہمارے ساتھ آڈینس موجود ہیں اور وہ آج کے ٹاپک کو لے کے کافی ایکسائٹڈ ہیں اور بہت سارے سوالات کے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں. ابھی اس وقت ٹائم ہے کہ ہم ان سے سوال لیں. سر میرا نام عدنان پرویز ہے
اور آج میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا جادو کے ذریعے روحوں کو بلایا جا سکتا ہے؟ کالا علم ہے جی، ابلیسی علم ہے. خدا کے بعد جو بڑی پاورفل ایگزسٹنس ہے دنیا میں وہ ابلیس ہے. پوری دنیا میں دو بڑی طاقتیں ہیں. ہم تو ملکوں کے حساب سے کہتے ہیں نا فلاں ملک اور فلاں ملک، پر جو دنیا میں ابتدا سے جو دو طاقتیں کام کر رہی ہیں وہ رب ذوالجلال کی طاقت ہے اور شیطان جس کو بنایا گیا شیطان کی طاقت ہے. اور شیطان کے پاس کارندوں کی کوئی کمی نہیں ہے، بے حساب اس کے ورکر ہیں اور اس پہ کام کرتے ہیں. تو ابلیسی طاقتیں ہیں جو، پر اس کا زیادہ اس پہ زور دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں ایک واقعہ ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں، لیکن وہ بھی چونکہ درج ہے اور لہٰذا ہم اس کے خلاف نہیں جا سکتے، چونکہ ایسا ہوا ہے تو وہی ہوا ہے. اس کے بعد کوئی واقعہ ایسا درج نہیں ہے کہ ہم اس کو پروو کرنے کی کوشش کریں کہ ہاں جی جادوئی علم اتنا طاقتور ہے کہ وہ نبیوں سے بھی بات کر سکتا ہے. That is not true, and we should not go into further detail. جی صحیح. سامعین اس کا الٹا اثر نہ لیں. سر ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ ایک بڑا خوبصورت کسی نے شیئر کیا تھا کہ اگر دیواریں چین پاکستان میں ہوتی تو جب ہم چاند سے نیچے دیکھتے تو پوری دیوار پہ ہمیں جگہ بجگہ یہی لکھا دکھتا کہ بنگالی جادو پروفیسر یہ اور وہ، اور سارے ہمیں اسی طرح کے ایڈز ملتے، پوری دیواریں چین پہ یہی چیزیں لکھی جاتی. میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ بڑھتا ہوا ٹرینڈ تو خیر نہیں کہیں گے، یہ ایک چیز جو معاشرے میں بہت دکھ رہی ہے اور بہت عام ہے، اور ہر جگہ پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جاتے ہیں باقاعدہ اور ان کو پیسے دے کے ان کی مرضی کی مانگ کے حساب سے جو ان کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں اس کے حساب سے ان کی بات مانتے ہیں اور ان سے اپنی خواہشات کی تکمیل کروانا چاہتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ کیا یہ کوئی باقاعدہ علم ہے، سیکھا جاتا ہے، اور اگر سیکھا جاتا ہے تو کن اداروں سے سیکھا جاتا ہے؟ جادوئی علم کے لیے کوئی اس طرح رجسٹرڈ تو کوئی ایسی انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں. جس طرح باقاعدہ تعلیمی ادارے ہیں اور گورنمنٹ آف پاکستان سے رجسٹرڈ ہیں، اور ہر ملک کے پاس اپنے رجسٹرڈ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ نے دیکھا ہوگا لکھا رجسٹرڈ اینڈ ریکگنائزڈ. اوکے، تو بظاہر ایسا کوئی جادو سکھانے والا کوئی ایسا رجسٹرڈ یا ریکگنائزڈ انسٹیٹیوشن نہیں ہے. یہ ایک انسان سے دوسرے انسان تک منتقل ہوتا ہے. جو بابا جی بن جاتے ہیں، عمر ساری گزار لیتے ہیں، بہت سارے تجربات سے وہ گزر چکے ہوتے ہیں، یا وہ پورے طور پر ابلیس کے ہتھے چڑھ گئے ہوتے ہیں، تو ابلیس ان کے ہاتھوں میں کچھ قدرت بھی دے دیتا ہے، بدروہیں دے دیتا ہے، اور بدروہیں بہت سارا کام پھر کر کے آتی. تو یوں انسانوں کو وہ گھیرنے میں پھر نا وہ بابے بڑا کام کرتے ہیں. پھر ان کے آگے چیلے ہوتے ہیں. چیلے مین اسٹوڈنٹ، جو ان کے پاس جا کے، تو ان کے پاس بیٹھ کے وہ کچھ ترکیبیں سیکھتے ہیں. میں اس کو علم کا نام تو نہیں دوں گا، میں تو کہوں گا جو کچھ ٹیکٹ سیکھتے ہیں، کچھ ترکیبیں سیکھتے ہیں، کچھ الفاظ سیکھتے ہیں، کیونکہ اس میں الفاظ کی بڑی کمال اس میں، اور وہ بڑے ماہر ہوتے ہیں، لفظوں کے بڑے ماہر ہوتے ہیں. یہاں تک کہ ایک ہی مسئلہ ہے میاں بیوی کا، الگ الگ بلائیں گے اور بیوی کو کہیں گے کہ نا یہ بات اپنے خاوند سے نہیں شیئر کرنی، اور وہ نہیں کرے گی، وہ نہیں کرتے، وہ اتنا ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو یہ کچھ نا پرسن ٹو پرسن ہے، یہ جو لرننگ ہوتی ہے، یہ جو ٹیچنگ ہوتی ہے، جو ایکسپرٹس ہو جاتے ہیں وہ پھر اس کو آگے جادوئی علم کو، کالے علم کو، خدائی علم کے خلاف جو علم ہے اس کو پھر نا وہ استعمال کرتے ہیں. میں سامعین سے بھی یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں، آج کل کے اس بزی دور میں کس قدر کے مسائل نے جنم لیا ہے، گھروں سے لے کے اولاد تک اور وہاں سے انسٹیٹیوشنز تک. انسٹیٹیوشن میں جہاں میرے بیٹا، آپ کے بچے، آپ کی بچیاں یونیورسٹی کالجز میں پڑھنے جانے لگی ہیں، وہاں تک نشہ پہنچنے لگے اور کوئی اس کی روک ٹوک نہ ہو.
کس قدر ابلیس گھس گیا ہمارے تعلیمی اداروں میں، جو ہمارا مستقبل ہے، جو مستقبل کا ذہن ہے، جو مستقبل کی قوم ہے، اس پہ بہت زیادہ پاکستان کو کام کرنے کی ضرورت ہے، بہت ہی زیادہ۔ ہمارے مذہبی اداروں کو ایک بہت زیادہ زبردست اس پہ تعلیم دینے کی ضرورت ہے۔ اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس پروگرام کے حوالے سے کوئی دوسری بھی اس کی قسط ہو سکے تو بہت زیادہ رہے گا، اچھا رہے گا، کیونکہ انسان کو یہ سکھانا ہے کہ انسان کا علم ناکافی ہے۔ میں پولس رسول کہتے ہیں میں کتنا بھی علم حاصل کر لوں اور میں انسانوں سے محبت نہ رکھوں تو میری کیا ویلیو؟ میں تو ایک عام سی دھات ہوں، ٹھنٹھناتا پیتل ہوں، جھنجھناتی جھانجھ ہوں، ٹھیک ہے؟ میں عالم بن جاؤں، کچھ بھی ہو جائے۔ اور کتنے عالم ہیں یہ جادو کرنے والے، سب پروفیسر بنے ہوئے ہیں، میں ابھی پروفیسر ہوں، میں بھی پروفیسر ہوں۔ خدا کا شکر ہوگا میں کالے علم کا پروفیسر نہیں ہوں۔ ہم تو جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں نا، جو ٹیکسچول سٹڈیز کی دیتے ہیں، ہم تو ان کو ادھر ہم تو وہ کام کرتے ہیں۔ ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بھی اپنے خدا کو نہ بھولیں۔ انسان کا علم انسانی علم ہے، انسانی عقل ناقص ہے۔ پولس پھر کہتا ہے انسانی عقل ناقص ہے، میرا علم ناتمام ہے، یہ پرفیکٹ نہیں ہے، بالکل ناتمام کا میرا علم، میری عقل ناقص ہے، کچھ بھی عالم پولس جیسا کون بڑا عالم ہے؟ تو انسان پہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دے، اس کے اپنے علم پہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دے، تو جو دنیا میں اس وقت ایسی انہونیاں ہو رہی ہیں کیونکہ وہ انسان کی اپنی سوچوں کی بات ہے، اور جب تک ہم اپنے آپ کو خدا کے تابع نہیں کرتے، اس کی حکم کے تابع نہیں کرتے، اس طرح کے علم ایجاد ہوتے رہیں گے، انسان گمراہ ہوتے رہیں گے، قومیں گمراہ ہوتی رہیں گی، اور خدا تو انصاف کا خدا ہے، وہ پھر چھوڑتا نہیں ہے کسی کو۔ بالکل سر، آج کے پروگرام سے میں خود بہت سارا سیکھ رہی ہوں۔ اس وقت آڈینس سے ایک اور سوال لیا جائے۔ سر میرا نام زوبیہ سمر ہے۔ سر میرا آپ سے آج سوال یہ ہے کہ کیا انسان جادو کے ذریعے اپنی ذاتی خواہشات کو پورا کر سکتا ہے، مثلاً محبت آپ کے قدموں میں، من پسند رشتہ؟ ہاں واقعی ہوتا ہے، پر ہر دفعہ نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے، اور ابلیس کے پاس اتنی طاقت تو ہے کہ وہ کبھی کبھی انسانی خواہشات پوری کر دیتا ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے۔ لیکن اب کوئی کبھی کبھی کو پھر انسان ہمیشہ کی ایک روٹین سمجھے کہ یہ ہر دفعہ ایسا ہوگا، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ بھی جب ہو جاتا ہے تو وہ بھی کوئی اچھے عمل کی طرف نہیں جاتا، اس کے نتائج بھی بڑے خراب ہوتے ہیں۔ بے شک ہو جاتا ہے، محبت آپ کے قدموں میں آ جائے، 2 مہینے کے بعد ہی محبت نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے، گھروں میں قتل و غارتگری شروع ہو جاتی ہے۔ آج یہ کتنی خبریں، آدھے سے زیادہ اخبار آج کل اسی سے بھرا ہوتا ہے، فلاں نے اپنی میاں نے بیوی کو قتل کر دیا، عورت نے کان کاٹ لیا مرد کا، اس نے اس کو چھری مار دی، اس کے منہ پہ تیزاب ڈال دیا۔ یہ سارے وہ قصے ہیں جو محبت کے قصے ہیں، جو کسی وقت ابلیسی طاقتوں کے ذریعے پورے ہو گئے، لیکن ابلیسی کام تھا وہ تو، لہذا اس کے نتائج تو ایسے ہی ہونے تھے۔ پر جو خدا کے پروگرام کے مطابق ترتیب دیا گیا ہونا، جو خاندان بنتے ہیں، جو خدا کی مرضی سے بنتے ہیں، اس کے بنائے ہوئے اصول قوانین کے مطابق بنتے ہیں، بڑی خوبصورت فیملیز ہوتی ہیں، بڑی خوبصورت اولاد پیدا ہوتی ہے، اگلی نسل بڑی خوبصورت ہوتی ہے۔ تو کیوں انسان گمراہ ہو گیا ہے؟ وہ ڈیپینڈ کرنے لگا ہے انسانوں کے علم پر، اور وہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، اس حد تک کامیاب ہوتے ہیں کہ وہ شادی ہو جاتی ہے یا ان کے کاروبار میں برکت آ جاتی ہے وقتی طور پر، لیکن وہ برکت جب پھر لعنت میں تبدیل ہوتی ہے اور کتنا نقصان کرتی ہے اس کا تو پھر بعد میں کبھی تماشا دیکھیں۔ اپنے خدا کو نہ چھوڑیں، اس کی مرضی کو پورا کرنے کا نہ انتظار کریں، بالکل اس کے ضرور صبر سے انتظار کریں۔ ہماری دعائیں، میں نے ایک بزرگ سے سنا کہ ہماری دعائیں جب جواب نہیں آتا تو کوئی بھی دعا کرنے والا مایوس نہ ہو، کیوں؟ خداوند کے حضور وہ دعائیں داخل ہوتی جاتی ہیں، اور پھر جب مناسب اور صحیح وقت ہوتا ہے اس انسان کے لیے، خدا اس دعا کا جواب بھیجتا ہے۔ تو یہ خدا سے دعا کرنا اور پھر مایوس ہونا، اور یہ بھی ایک ایمان کے نام مکمل ہونے کی دلیل ہے۔ تو خدا انسان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، ٹوٹلی ریجیکٹ نہیں کرتا، ہاں وقت کا انتظار کرتا ہے کہ اس دعا کے جواب کے لیے کون سا مناسب وقت ہے۔ اس لیے اس پیار کرنے والے خدا سے ہی جڑے رہیں، کتابیں اس کی ادھر ہیں، دیگر مقامات اس کے قائم کردہ ہیں،
آئیے ہم اس کی مرضی کو سمجھیں اور پورا کریں اور اپنی زندگیوں میں اپنے گھرانوں میں سلامتی پائیں۔ سر پروگرام کا وقت تو ختم ہو رہا ہے، لیکن میں ایک انٹرسٹنگ سا سوال میرے دماغ میں آ رہا تھا اور میں چاہ رہی تھی کہ ہم ویورز کے ساتھ ضرور شیئر کریں کہ عموماً کہا جاتا ہے کہ خواتین جو ہیں یہ بابوں کے پاس زیادہ جاتی ہیں، اور خواتین جو ہیں وہ اس عمل میں زیادہ ایکٹیو دکھائی دیتی ہیں کہ وہ جادو، چاہے وہ ساس بہو کا جھگڑا ہو یا نند بھاوج کا ہو، عموماً ایک خیال یہ کیا جاتا ہے، سمجھا یہ جاتا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ اس طرف زیادہ مائل دکھتی ہیں۔ یہ بات کہاں تک درست ہے؟ یہ 100% درست ہے۔ اچھا، ہاں جی، کیونکہ ابلیس نے سب سے پہلے حملہ ہی اس پہ کیا تھا، اور یہ بات وہیں سے شروع ہوئی تھی۔ وہ آدم کے پاس کیوں نہیں گیا تھا اور سب سے پہلا اٹیک ہی اس پہ کیا، اور وہ اس کی باتوں میں آ گئی، اور وہ جو خدا نے حکم دے رکھا تھا نا اس کو نظر انداز کر دیا۔ تو یہ تو ابتدائے آفرینش ہے، رائٹ فرام دی کریشن آف دس یونیورس۔ اوکے، تو جب پتہ ہے کہ ایسا ہے تو اب تو دنیا بڑی جدید ہوئی، اب تو سیکھنے کی بات ہے۔ اب تو ہم سیکھ جائیں کہ نہیں جی ہمارا رب بھی سب کچھ، بالکل، وہ خواتین کا بھی اتنے رب ہے، وہ جنٹلمین کا بھی اتنے رب ہے، اس لیے اپنے رب پر ہی بھروسہ کرنا سیکھیں۔ تو وہ جو خواتین جاتی ہیں نا بابوں کے پاس، نہ جائیں۔ یہ تو ہم چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا جو ہم اوپر کی باتیں آپ کے ساتھ یا ویورز کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں۔ ان کالے علم والوں کے پاس جانے کے ایسے خواتین کے ساتھ گھنونے کیسز ہیں کہ وہ ہم اس طرح پبلکلی نہیں ڈسکس کر ویری سکتے، رائٹ، اور جن خواتین نے وہ بھگتے ہیں وہ پھر پوری فیملی بھگتتی ہے انفارچونیٹلی۔ انفارچونیٹلی۔ خدا ایسا کچھ نہیں کرتا، خدا تو دعا سنتا ہے اور مناسب وقت پہ اس کا خوبصورت سا جواب بھیجتا ہے۔ سو آئیے ہم اپنے خدا پہ بھروسہ کرنا سیکھیں۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ سوالات ابھی بہت سارے ہیں، سیکھنے کی باتیں اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ بہت ساری ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس پروگرام کا دوسرا حصہ بھی آپ کے لیے لے کے آئیں، اور کوشش کریں گے کہ جو سوالات رہ گئے ہیں ان کی اس طرح سے وضاحت کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان سے سیکھ پائیں۔ اس وقت آپ کو اسکرین پہ ہمارا ایڈریس دکھ رہا ہوگا، ہمارے کانٹیکٹ نمبرز دکھ رہے ہوں گے۔ اگر آپ کوئی ایسا ٹاپک سمجھتے ہیں کہ ہمیں آپ سے شیئر کرنا چاہیے تو آپ اس کو ضرور ہمارے ساتھ ڈسکس کریں، ضرور لکھیں اس کے بارے میں، اور ساتھ ہی ساتھ اس پروگرام کا فیڈ بیک بھی ہمیں ضرور بھیجیں۔ اجازت دیجیے، خوش رہیں۔